नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुमिनून बामानी बा मुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 93। कुल ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमा दीजिए, रब्बे ए मेरे रब, इम्मा अगर तुरयन्नी तू दिखला दे मुझे, माँ वो जो युअदून वो वादा दिए जाते हैं। आयत नंबर 94। रब्बे ए मेरे रब, फ़ला तजालनी फिर ना करना मुझे, फ़िल कौमिज़ ज़ालिमीन ज़ालिम लोगों में से, ज़ालिमों की कौम में से। आयत नंबर 95। व इन्ना और बिलाशुबा हम, अला अन इस बात पर कि नुरिय का हम दिखलाएंगे आपको, माँ वो अज़ाब जिसका नाइदुहुम हम वादा कर रहे हैं उनसे, लकादिरून अलबत्ता कादिर हैं। आयत नंबर 96। इदफ़ा हटा दीजिए, बिल्लती इस तरीके के साथ कि हिया वो अहसनुस सय्यिआ बहुत अच्छा है बुराई को, नहनो हम आलमो खूब जानते हैं, बिमा उसको यासिफून जो वो बयान करते हैं। आयत नंबर 97। वकुल और फरमा दीजिए, रब्बे ए मेरे रब, आऊज़ बेका मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिन हमादाति शयातीन शैतानों के वसवसों से। आयत नंबर 98। व आऊज़ बेका और मैं तेरी पनाह में आता हूँ, रब्बे ए मेरे रब, अन यहज़ुरून इससे कि वो मेरे पास हाज़िर हों। आयत नंबर 99। हत्ता यहाँ तक के, हत्ता के इज़ा जब जा आ जाएगी, अहदाहुमुल मौत उनमें से एक को मौत, काला तो वो कहेगा, रब्बिरजिऊन ए मेरे रब मुझे वापस लौटा दे, वापस पलटा दे। आयत नंबर 100। लअल्ली ताकि मैं आमलूँ अमल कर लूँ, सालिहन साले नेक, फ़ीमा इस दुनिया में जिसे तरक तो मैं छोड़ आया, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा बेशक ये, कालिमतुन एक बात होगी, होवा वो काइलुहा उसको कहने वाला होगा, व मिन वराइहिम और उनके आगे, बरज़खुन एक पर्दा होगा, एक पर्दा आड़ हो है, इला यौम उस दिन तक, यो बासून कि वो दोबारा उठाए जाएंगे। अब बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 93। कुल ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमा दीजिए, रब्बे इम्मा तुरयन्नी मा युअदून ए मेरे रब, अगर तू मुझे दिखलाए जो उनको वादा दिया जाता है। आयत नंबर 94। रब्बे ए मेरे रब, फ़ला तजअलनी फ़िल कौमिज़ ज़ालिमीन ए मेरे रब मुझे ज़ालिम लोगों में शामिल न करना। चुनांचे हदीस में आता है, जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3235 और मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 243 आउट ऑफ 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ इरशाद फरमाते होते थे, वाइदा अरदता बिकौमिन फितनता फतवफ़नी इलैका गैर मफ्तून, ऐ अल्लाह जब तू किसी कौम पर आजमाइश या अज़ाब भेजने का फ़ैसला करे तो इससे पहले मुझे दुनिया से उठा लेना। आयत नंबर 95। व इन्ना अला नुरियका मा नाइदुहुम लकादिरून और बिलाशुबा हम इस बात पर कि आपको वो दिखाएं जिसका हम उनसे वादा करते हैं, ज़रूर कादिर हैं। आयत नंबर 96। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिआ ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को इस तरीके से दफ़ा कीजिए, हटाइए जो अहसन हो, अच्छे तरीके से हटाइए। जिस तरह दूसरे मुकाम पर फरमाया सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 34 में फरमाया,
برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا طریقہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے، ہٹائیے جو اچھا انداز ہو، آسن طریقہ ہو۔ نحن عالم بما یصفون، ہم اس کو خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 97، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے جب پناہ مانگتے تو اس دعا سے، یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 775 ہے اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 242 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس طریقے سے دعا ارشاد فرماتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آیت نمبر 98، وَأَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، آپ دعا فرماتے تھے اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہم ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے بسم اللہ سے کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ اللہ کی یا اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہوتے تھے۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 1552 ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الحدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، یا اللہ میں آدھ حد بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بہت زیادہ بوڑھا ہونے سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس سے کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر آ گرے، اور غرق ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے۔ رات کو گھبراہٹ میں آپ یہ بھی دعا پڑھتے ہوتے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 181/2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رات کو پڑھتے ہوتے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و من شر عبادہ و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی ناراضگی سے اور اس کی صدا اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے والے، گناہوں پر ابارنے اور اکسانے والے سے، اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ یہ آپ رات کو جب بیدار ہوتے دعا فرماتے ہوتے، رات کو گھبراہٹ میں آپ یہ دعا پڑھتے ہوتے تھے۔ آیت نمبر 99، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، واپس پلٹا دے، واپس بھیج۔ آیت نمبر 100، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کاللہ، تاکہ میں اس دنیا میں جس کو چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ یہ آرزو ہر کافر موت کے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، بارگاہ الہی میں قیام کے وقت اور جہنم میں دھکیلے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کے مضمون کو بے شمار جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جس کو چھوڑ کے آیا ہوں نیک عمل کروں۔ کلا کلا کلا، اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کلا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ انہا کلمۃ ہو قائلھا، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا کہتا ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو ہر کافر نزع یعنی جان کنی کے وقت کہتا ہے۔
دوسرے معنی ہیں کہ یہ بھی دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ان کا یہ قول ہی رہے گا، بات ان کی بات ہی رہے گی، عمل صالح کی توفیق ان کو پھر بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ اگر اللہ چاہیں گے تو کسی کو ہدایت آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ خاندان اور قبیلے کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، عمل صالح کی طرف نہیں ہوتا۔ جب وہ مرے گا اور اس کے بعد یہ خواہش کرے گا تو پھر اس کے خاندان کی کافر جو ہے دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ نیک عمل کرنے کی بات کرے گا، عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر لیے جائیں، عمل صالح کر لیے جائیں، تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے، دنیا کی زندگی دنیا کے بعد، مرنے کے بعد، اور میدان حشر یعنی آخرت کی زندگی سے پہلے جو درمیان میں ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس کو یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اکٹھا فرمائیں گے، دوبارہ زندہ کر کے زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی جو قبر یا پرندے کے پیٹ میں یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجود جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہوگا، بظاہر وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہوگا یا راکھ بن کر راکھ ہوگا، دریاؤں میں بہا دیا گیا ہوگا یا کسی جانور کی خوراک بن گیا ہوگا، مگر اللہ رب العزت سب کو ایک نیا وجود عطا فرما کر میدان حشر میں اپنے سامنے جمع فرمائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔